बुरैरा जामल के कहे के मुताबिक तैयार होने में मगन थी। ब्लैक कुर्ती पर ब्लैक ट्राउज़र, जिस पर हम रंग ही बड़ा से दुपट्टा था, सॉफ्ट सा मेकअप किया हुआ था, काले सिल्क की बाल कैचर में मुकी थे। वो आईने के सामने खड़ी मस्कारा लगा रही थी, चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट थी। यकदम ही दरवाज़ा खुलने से उसकी सारी तवज्जो सामान की तरफ मरकूज हुई, जो खुद भी ब्लैक पैंट कोट में मलबूस था। वो पूरी मर्दाना वजाहत का शाहकार बने बुरारा के रूबरू खड़ा था। यू लुकिंग गॉर्जियस बेसाता उसे गौर से देखते उसने दिल से तारीफ की। यू टू, बुरारा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। आई डोंट थिंक सो बट आई एम डैम श्योर। बुरारा मुस्कुराई। पर वट, जामन ने शरारत से कहा। वट आर यू एक्सपेक्टिंग मी? बुरारा ने आईब्रो उचकाई। सिंपली आई वॉन्ट टू से यू शो इट बाय योर एक्शंस। इम्पॉसिबल फॉर मी। बुरारा रुख फेरा। कम ऑन, यू कैन डू इट। नो। बुरारा ने नफी में गर्दन हिलाई। ओके सो आई डू। जामन कहता उसके करीब हुआ। बुरारा हवास बहाता हुई। उसकी मुस्कुराहट सिमटी और फौरन दिल की धड़कनें तेज़ी से धड़कने लगी। तुम डरी हो बुरारा? जामन ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोके उसकी हालत पर चोट की नहीं। खुद को नॉर्मल रखते उसने जामन को साइड करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। जामन भी डीट बना उसको अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मुझे दूर से आवाज़ नहीं आती, थोड़ा करीब से बोला करो। ये तो गलत बात है। बुरारा ने मुंह बसोरा। लेकिन मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। जामन ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा। बुरारा टेबल को थामे साकत खड़ी रही। वो जामन को बातों का मतलब अच्छे से जानती थी, लेकिन अनजान बने रही। जामन ने उसका हाथ पकड़ा। पहले मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, फिर तुम मुझे। जामन ने मोहब्बत से कहते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। ये क्या कर रहे हैं आप? अगवा? बीवी को कौन अगवा करता है? बुरारा ने पूछा। यार ऐसा हो सकता है मेरे होते ही मैं ही तुम्हें अगवा करूँगा ना? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बुरारा ने मासूमी से कहा। लड़की, मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और मैं हूँ, संभालूँगा तुम्हें। जामुन उसका हाथ पकड़ता आराम आराम से नीचे लॉन में लाया। तुम यही खड़ी रहो, मैं आता हूँ। जामुन बगैर उसकी बात सुने वहाँ से चला गया। लेकिन कहाँ? बुरारा ने पटी आंखों से हटाए, लेके पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जामुन, आप कहाँ हैं? जवाब ना पाकर वो मज़ीद रोने लगी। अगर ये प्रैंक है तो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं। और अभी तो लाइट थी, अचानक कैसे चली गई? उससे हम कलाम हुई। थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑन हुई। बुरारा ने चुंदिया कर इधर उधर देखा। लान के कॉर्नर और कार्डबोर्ड में सामान टेक लगा था, उसी की तरफ देख रहा था। बुरारा गुस्से से घुरते सामान की तरफ, लेकिन उसके बोले बगैर ही गाड़ी के ऊपर थे। कपड़ा हटाओ। सुरह कार आंखों के पर्दे पर लहराई। जामन के हाथ में 6-7 सुरह ही गुब्बारे थे और दूसरे हाथ में एक मसनूई बड़ी सी चाबी थी। ये तुम्हारे लिए। जामन ने कार की तरफ इशारा किया। खुशी और हैरानी के तो आसाली उसने जामन को देखा, लेकिन उससे कुछ बोला ही नहीं गया। मेरे लिए? उसने इस्तफसार किया। ऑफ कोर्स यार। बुरारा को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो चारों तरफ से पूरी कार को घूम घूम कर देख रही थी। ये तो बहुत प्यारी है, बुरारा ने चाहकर कहा, जबकि जामन उसकी खुशी देखकर ही खुश हो गया। मुझे खुशी होगी अगर तुम ये तोहफ़ा कबूल करो तो, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? आपके पास है तो। बुरारा ने आज से कहा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पसंद और नापसंद मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और किसी का इतनी मोहब्बत से दिया गिफ्ट ठुकराते नहीं। लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती, बुरारा ने परेशान से कहा। जामन दिलकशी से मुस्कुराया। मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ? मैं सिखाऊंगा, फिर तुम चलाओगी और मैं फ्रंट सीट पर बैठूंगा। जामन ने अपनी सारी प्लानिंग बुरारा को बताई। लेकिन मुझे डर लगता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो। जामा ने उससे अपने करीब के रिलैक्स जाने दी। जामा ने मोहब्बत से कहा और उसके हाथ की पूंछ पर अपने लब रखे। ये सरप्राइज था? बुरारा ने खुशी से पूछा। जामा ने नफी में गर्दन हिलाई। सरप्राइज में दिल की बातें ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, चीज़ें तोहफे के तौर पर दी जाती हैं। तुम ये समझो तुम्हारी ये रहनुमाई है, ये बहुत प्यारी है। बुरारा ने दिल से तारीफ की। जामा ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। तुम्हें पसंद आई या मैं चेंज करवा दूँ? नहीं, बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। और मैं? जामा ने आंख दबाते शरारत से पूछा। बुरारा शर्माई और बाहर देखने लगी। अभी हुकूमत ने इजहार मोहब्बत पर टैक्स आयद नहीं किया, तो इस बारे में सोचा जा सकता है। अपने दिल की धड़कनों की धुन में
اس نام کو پہچان لو جو تمہارے دل پر رقص کرتا ہے۔ برارہ ترچھی ہو کر بیٹھی۔ بات بنانا کوئی آپ سے سیکھے، جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے زیادہ وصول کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ محبت ملے گی تو ملٹی پلائی ہی ہوگی نا۔ زامن اس کا ہاتھ گر بڑھا، اس کی پوچھ پا اپنا ہاتھ رکھا۔ برارہ کھل کر عقاب سے میس میں اظہار محبت کرنے لگے۔ برارہ نے ایک آبروز چکائی، لوگ محبت میں جان دیتے ہیں تو کیا میں اتنا چھوٹا سا عمل نہیں کر سکتا؟ زامن نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ یار تم نے بال کیوں باندھے ہیں؟ برارہ نے نہ سمجھے سے زامن کو دیکھا، لیکن اس کے اگلے کیے کے عمل سے شرمندہ رہ گئی۔ زامن نے کہتے اس کے بالوں سے کیچا نکالا، جس سے اس کے کالے سلکی بال شانوں پر بکھر گئے۔ الجھن ہوتی ہے اور بال کھولو تو الجھ بھی جاتے ہیں، میں نہیں کھولتی۔ برارہ نے بیزاری سے کہا، میں سلجھا دوں گا۔ زامن نے مانہیزی سے کہا، جیسی مرضی جناب۔ زامن کو الگ ہی کنفیوژن تھی۔ وہ سنبھلنے سے قاصر تھا، وہ بندے بال میں زیادہ پیاری لگ رہی تھی یا کھلے بالوں میں؟ کچھ لوگ اور کچھ عمل بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں، لاکھ کوشش کے بعد بھی ہم ان کے لیے کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ برارہ نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ زامن ایک نظر سے دیکھا، انصاف بازو کا مطلب میں پہلے آپ کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ ظالم ہیں، دوسروں کو دکھ دے کر خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا زمین نہیں، آپ کے اندر انسانی نہیں، لیکن پھر مجھے پتہ چلا آپ ایسے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کا یہ اچانک بدلتا ہوا رویہ قابل دید ہے۔ اچھو کو دھوکہ دے دیں آپ۔ تمہیں کب انکشاف ہوا؟ میں واقع ایسا نہیں۔ جب شادی کی رات آپ بھی میرے ساتھ ٹھنڈ میں کھڑے رہے، میرے لیے گرم شال لے کر آئے، اور میرے ڈرنے کے سبب سے آپ نے اپنے فرینڈز کو چپ کروایا، اور اوپر بھی تو آپ ہی لائے تھے۔ الماری سیٹ کے دوران آپ نے دوبارہ کام کرنے کی ضد نہیں کرنی۔ مجھے میرے بابا سے ملوا حق رکھتے ہوئے بھی قریب نہیں آئے، زبردستی کھانا کھلاتے ہوئے۔ یہ تمام صفات کے ایک حساس انسان میں پائی جاتی ہیں۔ چیزوں کی اہمیت اس کی ظاہری خصوصیات اور پیسے سے ہوتی ہے، لیکن انسان کی اہمیت اس کے پیسوں، اس کی چیزوں یا اس کی شکل سے نہیں ہوتی۔ اس کی پہچان ایک خوبصورت دل اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ بابا نے ہمیشہ کہا ہے، انسان چاہے لاکھ کوششیں کرے لیکن دل کا حال چھپائے بغیر بھی نہیں چھپا سکتا۔ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ اور آخری سانس تک رہوں گی۔ مجھے آپ کی دولت سے کوئی اور نہیں، بس میں چاہتی ہوں آپ کی محبت آخر تک ابھی والی ہی رہے۔ برارہ نے اس کے سوال کی اتنی محبت سے اعتراف کر دیا تھا، زامن کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلے گی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا برارہ اتنے اچھے طریقے سے اپنے جذبات ظاہر کر دے گی۔ محبت جب مانت پڑ جاتی ہے، جہاں ایک ہی شخص محبت کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارا مجھ پر پورا حق ہے۔ بھلا میں تم سے بیزار ہو سکتا ہوں؟ بے فکر ہو، ہم لوگوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، تو وہ صرف موت ہے اور کوئی نہیں۔ برارہ کے دل میں زامن کی مزید عزت بڑھ گئی۔ زامن کے دل میں جو برارہ کو لے کر وہم و گمان تھے، آج اس کی محبت بڑے رویے نے وہ سارے شک و شبہات بھی دور کر دیے تھے۔ اگر وہ برارہ سے عشق کرتا تھا تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ برارہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، جہاں تم اور میں، بس باقی کوئی اور نہیں۔ زامن سرعت سے جواب دے تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اسٹیئرنگ پر کانسنٹریٹ کرے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ورنہ یہاں کی سڑکوں نے کوئی کمی تو چھوڑی نہیں۔ تو انسان کو آگاہ رہنا چاہیے۔ یہ تو بڑا سنجیدہ موضوع ہے، لیکن پلیز یہ سیاست کا موضوع چھیڑ کر مجھے جذبات میں بہنے سے بچا لو، ورنہ اگلے سال میں نے سیاست میں داخل ہو جانا ہے۔ زامن شرارتی سا مسکرایا، ویسے کافی مزے والی بات ہے، آپ سیاستدان اور میں آپ کی اکلوتی بیوی، میرے کتنے مزے ہوں گے نا۔ برارہ نے چہہ کر اسے بتایا۔ زامن نے سارا اس بات میں ہلایا، اتنا آسان نہیں، سب کچھ اچھا کرو تو وہی ایک توالا کرنا پڑتا ہے، جان لیوا حملے، دھمکی، بڑی کالز اور جار میری طرف سے، تم معذرت میں نہیں جا سکتا۔ ہائے اللہ، یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ چھوڑیے زامن، آپ یہ کام نہیں کریں گے، برارہ نے اٹا لہجے میں کہا۔ جب بھی یار مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، جس میں اللہ نے کافی زیادہ چاہنے والے دیے ہیں۔ زامن برارہ پکارا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے ہی زامن کو سکون سا ملتا تھا۔ دل بار بار اپنا نام سننے کی خواہش کرتا تھا، لیکن وہ زامن ہی کیا جو سیدھی طرح کچھ بول دے۔ آپ کیا جاب کرتے ہیں یا بے روزگار ہیں؟ برارہ نے اشتیاق سے پوچھا، لیکن بے روزگاری والی بات سن کر اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زامن نے الٹا سے سوال پوچھا۔ سچی بتاؤں تو بے روزگار تو نہیں لگتے، لیکن بھروسہ بھی کیا آج کل مرد ایسے شارٹ کٹ بنا کے رکھتے ہیں، لڑکی
وہیں دل ہار دے۔ برار نے جذباتی تقریر کو کچھ سوچنے پر لب کاٹنے لگی۔ سامن نے کہہ کر لگایا، تم واقعی معصوم ہو یار، بتا رہی بات بے روزگاری کی تو اللہ کا کرم ہے، وہ تو نہیں ہوں۔ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، ہیکنگ جانتا ہوں، آئی کامرس جیسے کام بھی کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، مجھے ہیکنگ سکھائیں گے؟ برار نے درستگی سے پوچھا۔ زامن نے چونک کر اسے دیکھا، تم کیا کرو گی ہیکنگ سیکھ کر؟ میں مستقبل میں آپ کا ڈیٹا ہیک کروں گی۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں ہاک، خدا نہ خواستہ کہیں آپ بھی بگڑ گے تو سب سوچنا پڑتا ہے نا۔ پھر شوہر کیا کرے، کس سے بات کر رہا ہے، دیر رات تک کیا کیا سیکرٹ کام انجام دے رہا ہے، کہیں دوسری عورتوں سے بات چیت تو نہیں کرتا، تو جب بھی مجھے سیکھنی ہے تاکہ ای میل وغیرہ میں بھی آسانی ہو۔ برار نے بغیر تمہید باندھے اپنا پیغام سامن تک پہنچایا، جہاں سامن حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حلفاتی دماغ پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ زامن کا کہہ کر گونجا، مطلب تم یہ سب سوچتی ہو؟ اور نہیں تو کیا، اصل میں رات کو نیند نہیں آتی تو فیوچر پلاننگ کر لیتی ہوں۔ تو کیا کیا پلاننگ کی تم نے ہمارے مستقبل کی؟ زامن نے شوہر کے بجائے لمبا راستہ اختیار کیا، یہی کہ ہمارے 2 بچے ہوں گے، ہماری بیٹی آپ پر ہوگی اور اس کا نام ہم آپ کی پسند کر رکھیں گے۔ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں تو وہ باپ کی اور بیٹے ماں کے، مگر مجھے ہوتے ہیں تو میرا بیٹا میری سائڈ پہ ہوگا، اس کا نام میں اپنی پسند کر کیونکہ ہم سب ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی لیکن ہم پہلے اسے ڈاکٹر بنائیں گے۔ بیٹے کو میں سوچ رہی ہوں، ہاں بیٹے کو ہم لوگ انجینئر بنائیں گے، پھر اس کی بھی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ہماری زندگی ایک ایسی زندگی ہوگی جہاں ہم شام کو تھکے ہارے گھر لوٹے تو آپ دن کے تمام تر مصروفیت اور میری سرگرمیاں ہم چائے پر ڈسکس کیا کریں گے۔ ہر سنڈے کو بچوں کو لے کر ایک ایسی جگہ لے کر جایا کریں گے جہاں ہم کھل کر سانس لے سکیں۔ نیچرل بیوٹی، مجھے ہمیشہ سے قدرتی خوبصورتی نے اپنی جانب میں توجہ کیا۔ آپ کے پاس پیسے ہوئے نا تو ہم ناردرن ایریاز یا فارن کنٹریز جایا کریں گے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوئے تو گھر کے قریب کسی پارک میں چلے جائیں گے جہاں نفرت، حسد، حرص کچھ نہیں ہو، جہاں سے محبت کی دھن ہو اور اس دھن کی ساز میں ہماری زندگی لپٹی ہوئی ہو، ایک ایسی محبت جو کسی انسان کے دوسرے انسان سے، کسی بیٹی کی اپنے باپ سے، ایک بزرگ کا اپنی سفید بالوں والے شریک حیات سے، شوہر کی بیوی سے بلوس محبت و خدمت جو بغیر کسی غرض، مفاد اور لالچ سے پاک ہو۔ زامہ نے گاڑی کی رفتار ہلکی کر دی تھی، وہ مہمے ہو کر اس کی نان سٹاپ گفتگو سن رہا تھا جہاں اس کے دل کے جذبات سر چڑھ کر بول رہے تھے۔ برارہ نے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ مخاطب کیا، کیسی لگی پلاننگ، اچھی تھی یا بری؟ ہاں وہ تو تمہارے کتنے اچھے خیالات ہیں، لیکن ان سب میں تم نے میرے بارے میں محبت بڑی کوئی بات نہیں کی، ویسے ماننا پڑے گا اچھی سوچ ہے آپ کی محترمہ۔ انشاءاللہ میری اللہ سے دعا مجھے تمہاری سوچ کے اس سانجے میں ڈال دے تاکہ تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہو رہے۔ آپ اگر ایسے نہیں بھی ہیں جیسے میں نے سوچا تو یقین آپ اس سے بڑھ کر ہی ہوں گے۔ محبت میں صرف انسان کی اچھائی نوٹ نہیں کی جاتی، محبوب تو حامیوں، برائیوں اور عیبوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ محب کے لیے اس سے بہتر سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ محبوب اسے چاہے اس کی ذات تو صرف اس کی دن بدن بڑھتی محبت اور احساس کے گرد گھومتی رہتی محبت وہ واحد جذبہ ہے جو سب کچھ لوٹ جانے کے بعد بھی دل رضامندی ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے ملنے کی طرف اس کا لمس روح کو سکون پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور من پسند شخص تو پھر ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے نا۔ مجھے یقین نہیں ہے یہ تم کہہ رہی ہو، تم نے تو مجھے بھی لاجواب کر دیا یار۔ ہیٹس آف عزیز من، آپ کا احسان ہے، آپ نے اتنی ادنا سے لڑکی کو تعریف کے قابل سمجھا، ورنہ اس لڑکی میں کوئی ایسی خاصیت نہیں۔ برارہ بالو کو پیچھے کرتی ایک ادا سے بولی۔ صدقے جو اس معصوم لڑکی پر برارہ مسکرائی، واللہ ہم لوگ کب پہنچ گئے، کافی وقت ہو گیا۔ برارہ نے ہاتھ میں پہنی ریس واچ کی طرف دیکھا جو 10:30 کا حساب جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے راستہ کبھی ختم نہ ہو، سامنے دل خواہش کا اعتراف کیا، لیکن بغیر منزل پر پہنچنے والا راستہ انسان کے بے مقصد ہوتا ہے۔ برارہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، منزل تو میری تم ہو اور میں ٹھہرا مسافر، یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا راستہ جو میرے دل سے گزرتا ہے اور اس کے تمام راستے تمہارے پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ برارہ دلکشی سے مسکرائی لیکن خاموشی ہی۔ کچھ دیر بعد سامنے ایک سمندر کے پاس کار پارک کی۔ برارہ کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا جہاں چھوٹا سا ہی ایک ٹرائی اینگل نما گھر بنا ہوا تھا، ہر طرف لال اور گولڈن رنگ سے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی۔ ایک بڑا سا ہار تھا جس میں دونوں کی ایک پکچر لگی ہوئی تھی، ایک خوبصورت اور پیارا سا ٹیبل رکھا تھا جہاں ڈنر کی ارینجمنٹ کی گئی تھی۔
آمنے سامنے کرسیاں لگی ہوتی اور جانے والے راستے کی سیدھے اور الٹے ہاتھ پر گلاب کی بتیاں بچھائی گئی تھی، چھوٹی چھوٹی موم بتیاں بھی چل رہی تھی اور ہر طرف غبارے بھی لگے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا، سکوت، ٹھاٹھے مارتے سمندر کی لہر، روشن چمکتا چاند، وہ منظر کسی کو بھی اپنے ذہن میں جگنے کے لیے کافی تھا۔ وہاں کی اتنی اعلیٰ خوبصورتی اور دلکشی سے سجایا وہ چھوٹا سا گھر جس پر برارہ کو تو جیسے یقین نہیں آیا۔ انہیں آنکھیں مسک حقیقت کو دیکھنا چاہا، لیکن حقیقت وہی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ دم بہت سانس رو کے وہ ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل بار بار سامن کا سوچ کر خوشی سے پاگل ہوتا اور اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا، ذہن سے سوچیں بڑی ہو چکی تھی۔ سامن اس کی آنکھوں کے سامنے جھٹ کی بجائے، جس سے اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ چولے اندر چلے، سامنے محبت سے کہتا اسے اندر لائے، اس کی کرسی پیچھے کر کے برار کو بٹھایا اور خود اس کے سامنے براجمان ہوا۔ برار نے یہ سرپرائز صرف خیالوں کی دنیا میں سوچا تھا، وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے سامن اس کے لیے یہ سب بھی کر سکتا۔ اس کے تواسات تھوڑی تھوڑی دیر میں تبدیل ہوتے جو سامن ہنسی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے سامنے ہوں، تم اور کیا سوچی ہو یہ میں بعد میں بتاؤں تو چلے گا، پہلے ڈنر کر لیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی۔ برار نے بیچاری شکل بنا کے کہا۔ سامن کو ہمیشہ تھا اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ شور ڈنر سے فارغ ہو کر سامن اس کا ہاتھ پکڑے ہیٹنما گھر سے باہر نکلا۔ دونوں ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے۔ سامن نے برار کو انگلی کے اشارے سے سامنے دیکھنے کو کہا۔ وہ دیکھو کیا ہے؟ برار باہر نظر گھمائی۔ سامن گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ایک معمولی ڈبیا برارہ کے آگے کی۔ برارہ نے جیسے سامن کی جانب دیکھا، اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سامن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں پہنائی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے نمی تیرنے لگی۔ سامن فوراً کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ پسند نہیں ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اصل میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، تو شاید مجھے یقین نہیں آ رہا۔ برارہ نے آنسو صاف کیے۔ سیلی گرل، سامن نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر جھٹکا۔ مجھے سمندر پر آنے کا ہمیشہ سے شوق تھا، لیکن دن کے اجالے میں اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ جان دو، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے دن سے زیادہ رات اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے۔ میں سن سیٹ سے زیادہ مون لائٹ کا شوقین رہا ہوں۔ یہ جو چاند کی روشنی ہوتی ہے نا، کچھ بھی کہو، یہ انسان کے جذبات اجاگر کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کبھی تم اسے غور سے دیکھو تو لگتا ہے یہ ہمیں دیکھ رہا ہو، ہم سے باتیں کر رہا ہو، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو اس کی روشنی پانی کی لہر پر کسی موتی کی طرح چمکتی ہے۔ اس سے سمندر کی خوبصورت مزید نکھر جاتی ہے، جو کسی بھی انسان کو اپنی جانب بآسانی متوجہ کروا سکتی ہے۔ اس کی گرفت برارہ کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ کسی گہری یاد میں کھوئی سگریٹ کی کش لگاؤ تو یہی رات اس منظر کو مزید دلکش بنا دیتی ہے۔ رات میں ایک الگ طرح کی کشش ہوتی ہے، جہاں ساری دنیا سو جاتی ہے، وہیں سے محبوب کی یاد کا سلسلہ ہم کلام جڑتا ہے۔ کسی کھڑکی سے ٹیک لگائے اس کے ساتھ گزرا ہر پل، ہر موسم، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات ذہن کے پردوں پر لہرانے لگتی ہے۔ انہیں یادوں میں ذرا ذرا کر کے مٹی کی طرح یہ رات ہاتھوں سے پھر سجاتی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ سامن اس کا ہاتھ پکڑ کر گیلی مٹی پر چلنے لگا۔ برارہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ اس کے تو کبھی کسی نے اتنی پرواہ تو کیا کبھی محبت سے بات تک نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ پہ وہ اس کی باتوں کو محسوس کرتی ہوئی کسی اور دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ سامن نے اس کی نظروں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ تم کہاں کھو جاتی ہو؟ میں یہ سب محسوس کرنا چاہتی ہوں، اپنے دل پر، اپنی سوچوں پر۔ اس شخص کو اختیار دے دو جو نہ صرف اس میں رہنے کے قابل ہے بلکہ اس پر پورا حق رکھتا ہے۔ خود بخود تم یہ ساری چیزیں محسوس کرنے لگو گی۔ شمیلی سے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اور کون سی اختیار چاہیے آپ کو؟ برارہ نے اس کی طرف رخ کر کے پوچھا، جہاں چند سیکنڈ کے لیے بھی اس کی مسکراہٹ لبوں سے جدا نہ ہوئی تھی۔ تمہاری سانسوں جتنا قریب ہونا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ تمہارے دل کی دھڑکنیں میرے کانوں میں سنائی دینے لگے۔ دو جسم اور ایک جان۔ وہ دونوں اندھیرے میں ڈوبی رات گیلی مٹی پر چل رہے تھے۔ برارہ کی سلیپرز سامن کے ہاتھ میں تھی۔ وہ شروع سے ننگے پیر گیلی اور ٹھنڈی مٹی پر چلنا چاہتے تھے، تو اس نے برارہ کی خواہش کا احترام کیا۔ آپ کے پیرنٹس کا انتقال کیسے ہوا؟ آپ نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ برارہ نے اپنے دل کی بات کہی جو وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی۔ اس کے اس اچانک سوال پر سامن کی بولتی بند ہوگی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کرب، اذیت اور دکھ صاف واضح تھا۔ میں چھوٹا تھا، مجھے یاد نہیں۔ سامن نے بڑی مہارت سے بات بدل دی۔ میں نے بابا سے بھی پوچھا تھا، لیکن انہوں نے بھی کبھی نہیں بتایا۔ برارہ نے دکھ سے کہا۔ چھوڑو نا، تم موڈ آف نہ کرو، لیکن میں۔ سامن اس کی بات کر دی۔ تم چھوڑ دو، آؤ ادھر آؤ۔
زامن اس کو ساتھ لیتا واپس جانے لگا۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ زامن نے مسکرایا۔ ہاں، کس سے؟ ہے ایک پاگل لڑکی، وہ کون ہے؟ جواب جانتے ہوئے بھی اس نے سوال کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ وہ تم ہو؟ زامن نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ میرے علاوہ کبھی کسی سے نہیں ہوئی؟ بورارا نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ اللہ گواہ ہے، تمہارے علاوہ کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم پہلی اور آخری لڑکی کو ہو جس کو میں نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی۔ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اتنی خوشگوار نہیں گزاری جس کے حسین پلوں کو میں سوچ کر مسکرا سکوں یا خوش رہوں۔ میری زندگی میں ڈیڈی میرے دادا اور دادی ہیں، اور میرے دوست کی طرح میرے تایا، یہ سب میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ تم میرے جینے کی وجہ ہو، تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا۔ یہ جو زامن تمہیں مضبوط کھڑا نظر آتا ہے نا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ میری سوچ صرف تمہاری حد تک محدود ہے۔ کاش میں کوئی شاعر ہوتا، تم پر اور اپنی محبت پر شاعری کیا غزلیں ضرور لکھتا۔ بورارا اس کے قریب ہوئی۔ زامن، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں ہوں، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، اپنی آخری سانس تک۔ لیکن میرا سوال ہے، پوچھو۔ اب جب مجھے اپنا کہہ کر بلاتے تو دل کا حال چھپانے کا فائدہ؟ کیوں مجھے نہیں بتاتے آپ سب کچھ؟ کیا میں آپ کے قابل نہیں؟ زامن نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیا۔ میں نے جو بھی دیکھا یا برداشت کیا وہ میرے اندر دہرانے کا حوصلہ نہیں، لیکن بات یہ نہیں کہ تمہاری اہمیت یا عزت نہیں، تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، لیکن یہ سب جانے دو۔ زامن نم لہجے میں گویا ہوا۔ بورائے نے اس کی تکلیف محسوس کرنے چلی کہ خاموشی زامن کی آنکھ سے ایک آنکھ سے ٹوٹ کر گرا، جو زمین پر گرنے سے پہلے ہی بورائے نے اپنی پوروں سے چن لیا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ بورائے نے خوشی سے پوچھا۔ زامن نے اسباب میں سر ہلایا۔ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا مرد کو روتا ہوا دیکھنے کا، لیکن دیکھیے اللہ نے کتنی جلدی خواہش پوری کر دی، تو میرا مذاق کر رہی ہو؟ زامن نے مصنوعی حلقی سے پوچھا۔ بورائے نے اپنے نازک ہاتھوں کا مکہ زامن کے بازو پر مارا۔ جو مرد روتے ہیں نا عورت کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہے یا برداشت نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا سمجھتا ہے، جبھی تو اپنے جذبات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ظاہر ہونے دیتا ہے۔ میں کبھی یہ نہیں بولوں گی مرد روتے نہیں، ان کے احساسات کی میں دل سے عزت کرتی ہوں۔ آپ جب چاہیں میرے سامنے کھل کر رو سکتے ہیں، اپنا درد مجھے بتا سکتے ہیں، بغیر کچھ کہے آپ کو سمیٹ لوں گی، آپ کو ٹوٹنے سے بچانے کی پوری کوشش کروں گی، جہاں تک مجھ سے ہوگا میں کروں گی، آپ کے لیے کبھی آپ کا مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ مرد روتے نہیں، یہ کہہ کر کبھی آپ کی دل آزاری نہیں کروں گی۔ انسان کو کبھی کبھار کھل کر رو لینا چاہیے، خاموشی اندر تک بڑھ جائے تو چیخ لینا چاہیے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، جتنی جلدی ہو سکے اپنا درد شیئر کر لے، اس سے تکلیف کم ہو جائے گی۔ زامن نے پیار سے اسے دیکھا اور خود سے لگا کر اس کے ماتھے پر عقیدت سے اپنے لب رکھے۔ بورارا سر پڑھائی۔ ہم باہر ہیں، بورارا نے یاد دلایا۔ چلو پھر گھر چلے، میں تیار ہوں۔ بورارا نے نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی، میں تھک گئی ہوں۔ اب تمہیں نیند نہیں آئے گی، جانتا ہوں نا، میں تمہاری معصوم کوششیں الزام لگا رہے ہیں۔ بورارا نے اس کا یہ ثابت بھی کر سکتا ہے، زامن نے مطمئن انداز میں کہا، اور دونوں کار کی طرف بڑھنے لگے۔ بورارا نے میوزک سسٹم آن کیا۔ تم آئس کریم کھاؤ گی؟ زامن نے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پوچھ کے کھلائیں گے، بورارا نے شرارتی انداز میں کہا۔ سوری بابا، غلطی ہوگی۔ زامن نے خود کو سرنڈر کرتے ہاتھ اوپر کیے۔ فلیور چاکلیٹ، باہر ٹیبل پر بیٹھیں گے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خاصا مزہ آئے گا۔ بورارا نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا۔ زامن اس کی پیروی کرتا باہر ٹیبل کے پاس آئے، جہاں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ویٹر آئس کریم لے آیا تھا، لیکن تھوڑی سی کھانے کے بعد ہی اس نے اپنی آئس کریم ہاتھوں کی مدد سے بورارا کی ناک پر لگائی اور اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے سیلفی لی۔ بورارا نے ٹیڑے منہ بنا کر زامن کی جانب دیکھا، لیکن وہ بغیر پرواہ کیے اس کی پکچرز لے رہا تھا۔ ان کی ٹیبل کے کچھ ہی فاصلے پر چند لڑکے براجمان تھے، جن کی نظروں کا فوکس بورارا پر تھا، جو بہت ہی دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زامن کو ان کی حرکت سخت ناگوار گزری۔ اس کے ماتھے پر بے شمار بال پڑے۔ بینچے جبرو سے وہ چلتا ہوا ان کے پاس گیا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہماری آنکھیں، ہماری مرضی، جس کو دل چاہے اسے دیکھیں گے۔ ان تینوں میں سے ایک نے ڈٹائی سے کہا۔ اتنا ڈر لگتا ہے تو گھر سے کیوں نکالتے ہو؟ ایسے مال کو تجوری میں بند رکھا کرو نا۔ یہ سننے کی دیر تھی، زامن کا ضبط ٹوٹا اور ایک زوردار مکہ اس نے لال شرٹ والے کے منہ پر مارا، جس سے اس کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا۔ دو لڑکے مزید زامن کی جانب بڑھے، جسے دیکھ بورارا پریشان ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کی طرف آئی۔ ارے واہ، حسینہ نے تو خود اپنا دیدار کروایا۔
جانب آ ہی گئی ہو تو ساتھ زامن نے اس تیسرے لڑکے کی بات کرتے ہوئے کالر سے پکڑ کر تھپڑ ہی تھپڑ اس کے چہرے پر سیدھ کیے۔ دو لڑکے تو بھاگ چکے تھے، برارہ زامن کی اوٹ میں چھپ گئی۔ معافی مانگ اس سے پہلے، میں تیرا ہر شکار، تو جلدی کر اور معافی مانگ بہن سے۔ زامن نے برار کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ سوری باجی، غلطی ہو گئی، آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ برارہ زامن کے مقابل پر اعتماد سے کھڑی، جب تک وہ اس کے ساتھ تھا اس کو کسی کا ڈر اور پریشانی نہیں تھی۔ وہ لڑکا معذرت کرتا چلا گیا، جبکہ زامن ایک منٹ یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ سو کار میں لے آئے، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ برارہ نے منہ مسوڑ کر کہا، کیا کیا؟ اتنا کون پیتا ہے؟ اور لڑائی کا مقصد تم کیا چاہتی ہو؟ بغیرت بن کر دکھتا ہوں۔ زامن نے سخت لہجہ اپنایا۔ برارہ بنا کچھ بولے شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ زامن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سنو، برارہ کو بخار۔ برارہ سنی انسنی کر گئی۔ تمہیں بلا رہا ہوں۔ اب بھی وہ ہنوز اپنی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ یار اچھا نہ، سوری۔ برارہ نے مسکراہٹ دبائی، لیکن جواب اب بھی نہیں دیا۔ معاف کر دو یار، ہو گئی غلطی، آئندہ نہیں کروں گا۔ زامن معصومیت سے کہتا اس کی سیٹ پر جھکا۔ برارہ نے جیسے ہی اس کی جانب کیا، اس کا سر زامن کے سر سے ٹکرایا۔ اب کب تک ناراض ہوگی؟ زامن دور ہٹا، آپ نے میری پوری بات سنی؟ سوری، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ جانے دے۔ برارہ نے نشانہ اچکایا۔ زامن نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے ایک گفٹ نکالا جس میں طرح طرح کی چاکلیٹ سی۔ آئی ایم شور اس سے مان جاؤ گی، میں پہلے دیتا لیکن میں نے اسی موقع کے لیے رکھا تھا، دیکھا نا کتنا کام آیا۔ زامن اس کی گود میں رکھا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں میں بار بار ناراض ہوتی ہوں؟ جیسے میں پاگل ہوں؟ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پھر تمہارے بچپنے سے یہ پاگل دل محبت کرتا ہے اس کو، تمہاری یہی تو کیوٹ باتیں اور لڑائیاں بساتے ہیں۔ بہت چلاک ہیں آپ، کیسے؟ تو محبت کے بول بولو اور لڑکی پٹا لو۔ ارادہ بہترین ہے، لیکن یہ میرا دل صرف تمہاری خواہش کرتا ہے۔ یہ جب تمہیں دیکھتا ہے اس دل کو نئے سرے سے تم سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس میں مجھے بیچارے کا کیا قصور ہے بھلا؟ صحیح بات ہے۔ برائے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ زامن بہت خوش تھا کیونکہ وہ برارہ کے دل میں اپنے لیے محبت کو محسوس کر چکا تھا۔ تو وہاں برارہ کا بھی یہی حال تھا۔ جو بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سب ہماری سوچ کے عین مطابق ہو، ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ انسان کو صبر شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ برارہ کے نصیب میں حمزہ کی نہیں، زامن کی محبت تھی۔ سہیل کوئی اپنی زندگی میں ہوش پاش تھا۔ ہر کسی کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، انسان کو اپنے محرم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔